मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि नबी की तारीख़ पैदाइश भी महफूज नहीं, तारीख़ वफ़ात भी नहीं, क्योंकि इसकी खुशी अमलन खुशी नहीं है कोई, क्योंकि वो तो काम तो हो गया ना, अब तो नबी की तालीमात हैं। तो इस्लाम ने ईदें भी वो रखी हैं जिसमें प्रैक्टिकली आपको खुशी हो रही है बाकायदा। वो क्या है? रमज़ान आपका गुज़रा, आपने भूखे प्यासे रहे, नाश्ता भी गया, दोपहर का लंच भी गया, चाय पान गुटखा भी गया, चांद नज़र आते ही आपको एक खुशी मिलती है फ्यूचर की कि अब ये खाने पीने की जो हमें टेंशन थी ये क्या हो गई, ख़त्म। ये अमली खुशी है। इसलिए इस्लाम ने क्या, सेलिब्रेट करो, सवैयाँ खाओ, पकोड़े खाओ, ये खाओ, कैसा मज़ा आ रहा होता है ना। 3-4 दिन तक ये वहम रहता है कि पता नहीं खाएं, एकदम खा सकते हैं। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है, हकीकत बता दूं आपको। तो ये अमली खुशी है। और रूहानी खुशी भी है, यानी जिस्मानी खुशी क्या कि खाने की छुट्टी मिल गई। रूहानी खुशी क्या हो रही है? 1 महीना अल्लाह ने वो इबादत करवा ली जिसका हम पूरे साल तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। आम तौर पर आप एक नफली रोजा रख के देखो, आदमी की नियत ही करता रहता है, कल उठूंगा कल उठूंगा, 6 महीने ऐसी नियत में लग जाते हैं। एक रोजा रखना मुसीबत बन जाता है, और इधर पूरा महीना रोजे रखवा दिए अल्लाह ने, पूरे महीने रोजे रखवा दिए। भाई 1 महीना हमसे गन पॉइंट पे रोजे रखवा दिए अल्लाह ने। चलो गन पॉइंट पे काम हुआ, लेकिन हो तो गया ना। इसकी भी खुशी यार, अल्लाह ने एक अजर हमारे लिए बहुत बड़ा लिख दिया है। एक बहुत बड़ा इस्लाम का रुकन हमसे पूरा हो गया। 4 अरकान है ना इस्लाम के, तौहीद के अलावा, उनमें से एक रुकन पूरा करवा दिया अल्लाह ने हमसे। तो ये रूहानी खुशी भी हो रही है, और जिस्मानी खुशी भी, खाने पीने की छुट्टी मिल गई। और बकरीद में भी यही है। बकरीद में भी रूहानी खुशी भी और जिस्मानी भी। रूहानी खुशी क्या हो रही है? हर बाल के बदले अल्लाह नेकी दे रहे हैं जानवर को ज़बह करने में, इतना सवाब, और इसमें बगैर किसी कुर्बानी के जानवर कट रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत जिंदा हो रही है। और जिस्मानी खुशी क्या? गोश्त इतनी वाफर मिकदार में, इतना फ्रेश मीट आपको पूरे साल इतना ऐसा नहीं मिलता। और वो गोश्त भी वो जिसकी निस्बत किसकी तरफ है? अल्लाह की तरफ। देखो बाज़ दफ़ा चीज़ सादा होती है, खिलाने वाला बड़ा आदमी होता है। आप कहते हैं यार बादशाह ने मेरी दावत की है। कुर्बानी का जानवर जब आप ज़बह करते हो तो जानवर ये आपका नहीं होता, ये किसका होता है? ज़बह होने के बाद ये अल्लाह की मिल्कियत में। तभी अल्लाह ने फिर परमिशन हमें अल्लाह से लेनी पड़ती है कि अल्लाह खा लें। अल्लाह परमिशन देगा तो खाओगे, वरना नहीं। अल्लाह ने कहीं परमिशन दी, कहीं नहीं दी। हज में अल्लाह ने कहा कि अगर तुमसे कोई गलती हुई है, उसके बदले में जानवर काट रहे हो, परमिशन नहीं है खाने की, क्योंकि जानवर काटने के बाद मुझे दे दिया ना तुमने, मेरे लिए कुर्बान किया, अपने लिए थोड़ी किया है। लेकिन बकरीद में अल्लाह क्या कहता है? काट लिया, मेरे लिए काटा है, मेरी तरफ से इजाजत है, खाओ। कुलू मिन्हा व अतिमुल बाइसल फकीर, खुद भी खाओ और पब्लिक को भी खिलाओ इसमें से। तो अल्लाह की तरफ, तभी उस दिन रोजे को हराम कर दिया ना, कि अल्लाह दावत कर रहे हो और आपने उस दिन रोजा रखा हुआ है। आपके अब्बा ने आपको चाय पे बुलाया, या बेगम ने आपसे कहा था कि भाई कल सुबह नाश्ता मेरी अम्मी के यहाँ करेंगे और बड़ा मजा आएगा, उसी दिन आपने रोजा रख लिया, तो बेगम को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो अल्लाह को भी गुस्सा आएगा कि आज मैंने तुम लोगों की दावत की और कमबख्तो तुम रोजा रख के बैठे हुए हो आज के दिन। तो ये भी खुशी होती है यार, ये आम गोश्त नहीं है, ये कौन खिला रहा है? और खिला भी दाल चावल नहीं रहा, दुम्बे खिला रहा है, ऊंट खिला रहा है, बकरे खिला रहा है। तभी तो मैं चिकन का कायल नहीं हूं। अगर अल्लाह ज़ियाफत करता ना मुर्गियों की, हम कहते हैं मुर्गी का गोश्त भी बड़ी चीज है भाई, अल्लाह बकरीद में क्या खिलाता है? आखिरी बात है, बस बयान खत्म हो रहा है। अल्लाह क्या खिला रहा है बकरीद में? चिकन खिला रहा है अपने बंदों को। भाई बकरीद ईद है ना, तो अल्लाह खिला रहा है, कहता है 100 मुर्गियां कुर्बान करो, चिकन खाओ। अल्लाह ने कहा ना 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 ना। अगर अल्लाह फिश खिलाता कि इस दिन आज 100 किलो फिश खरीद के मेरे लिए गोया सदका कर दो और फिर खुद भी खा लो, तो भी हम कहते हैं फिश क्या है, बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि अल्लाह ने पूरे साल, अल्लाह की दावत सिर्फ 3 दिन होती है बकरीद में, और रोजा तो 4 दिन हराम है, तो 4 दिन दावत है। तो इसमें अल्लाह अगर दाल चावल खिला देता, या जो वेजिटेरियन है ना हिंदू, अल्लाह कहता इस दिन तुम समोसे खाओ, हम कहते अल्लाह की नजर में किसकी वैल्यू है? बोलते क्यों नहीं यार समोसे की। अल्लाह ने कहा ना 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 ना। अगर हमने तुम्हें कहा सब्जियां खाओ इस दिन, जैसे बाज लोगों का ना त्योहारों में वो सब्जियां खा रहे होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की फल खा रहे होते हैं,
پھل بھی نہیں. اللہ جب دعوت کرے گا تو کیا کھلائے گا؟ گوشت. اس میں اللہ نے بزبان حال بتا دیا ہے کہ میری نظر میں انسان کے لیے جو سب سے بہترین خوراک ہے وہ کیا ہے؟ یار بولنے پہ کیا ہو گیا؟ گوشت نہیں کھاتے نا تبھی تو آواز نہیں نکل رہی. وہ کون سی خوراک ہے؟ گوشت. میں جب دعوت کروں گا تو کیا کھلاؤں گا؟ گوشت. نمبر 2, گوشت میں بھی فش نہیں, گوشت میں بھی مرغی نہیں, دمبا, بکرا, اونٹ یا بچڑا, گائے. اس سے پتہ چلتا ہے یہ 4 قسم کے گوشت یہ انسانی صحت کے لیے دوسرے جانوروں کی نسبت بہت زیادہ مفید ہیں, کیونکہ اللہ ضیافت میں کم چیز کی سلیکشن نہیں کرے گا. تو میں بچپن میں 15 سال تک میں نے گوشت نہیں کھایا ہے. پھر میں نے اپنے آپ کو گوشت کھانے کا یہی سوچ کے عادی بنایا کہ اللہ کی طرف سے جتنی دعوتیں ہوتی ہیں میں گوشت ہی ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے کتنی دعوتیں ہوتی ہیں پتہ ہے آپ کو؟ نمبر 1 بقرعید کی دعوت, یہ اللہ کی طرف سے. اس میں کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے اللہ کے حکم پہ. اس میں کیا ہے؟ گوشت ہے, اور گوشت بھی ریڈ میٹ ہے, وائٹ میٹ نہیں ہے. دوسری دعوت اسلام میں عقیقے کی. بچہ پیدا ہو جائے تو حدیث میں آتا ہے کیا کاٹو؟ مرغیاں کاٹو. ابے کیا ہو گیا؟ ہم عقیقہ جو کرتے ہیں, جو بچے کی پیدائش پہ فیملی پلاننگ والوں کو منہ چڑھانے کے لیے جو ہم دعوتیں کر رہے ہوتے ہیں, فیملی پلاننگ والے تو کہتے ہیں 8واں بچہ پیدا ہو گیا, ہائے دنیا میں غربت. ہم کہتے ہیں ابھی تو ہم غربت بڑھائیں گے, 2 بکرے اور کٹیں گے, ٹھیک ہے نا. 12ویں بچے پر بھی 2 بکرے ہیں. اس سے پتا چلتا ہے کہ 12واں بچہ بھی گاڈ گفٹڈ ہے, اور اللہ کہہ رہے اس میں غم نہیں منانا بلکہ اس میں خوشی میں بکرے کاٹ کے پبلک کو کھلانا بھی, خود بھی کھانا ہے, سیلیبریٹ کرنا ہے اس کو. لیکن سیلیبریٹ میں کیک نہیں کٹے گا. کیک تو گورے کھاتے ہیں, کوئی کھانے کی چیز ہے کیک. بچے کی پیدائش پہ دال چاول نہیں پکیں گے. دال چاول تو ہندو کھاتا ہے, ہندو کو کھائے گا دال چاول, کھانے دو اس کو. سبزیاں کھائے گا, ویجیٹیرین ہے. اللہ کہے گا میری, دیکھو تم خود سے دعوتیں کرتے ہو نا, وہ اپنی جو مرضی کھلانا کھلاؤ. تم آج پہلے نمبر سے پاس ہو گئے, تمہاری مرضی, کیک کھلاؤ, دال چاول کھلاؤ یا چکن روسٹ بنا لو, تمہارے ہیڈیک ہے. لیکن بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اللہ کو بھی خوشی ہو رہی ہے کہ ایک مسلمان دنیا میں کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا, اور نسل بڑھ رہی ہے. جس اس کائنات کو بنایا انسان کے لیے, اللہ کو خوشی ہو رہی ہے تو کھلانا وہ پڑے گا جو اللہ حکم دے گا. جیسے باپ کو کسی دن بہت زیادہ خوشی ہو, لیکن باپ کے پاس پیسے نہیں ہے, وہ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا دعوت کرو, تو دعوت میں چلو باپ پیسے آپ کے خرچ کروا رہا ہے, لیکن دعوت میں کھلاؤ گے وہ نا جو کیا چاہے. کون چاہے گا؟ باپ. باپ کہے گا تو میری دعوت ہے نا, تو بیٹا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کھلاؤ. تم اپنی طرف سے کھلا رہے ہو یار. تو اللہ کے پاس تو خزانے ہیں, لیکن اللہ خرچہ ہم سے کرواتا ہے. لیکن حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ. اللہ کہہ رہے ہیں یہ خرچہ میں کروا رہا ہوں, لیکن یہ میں ریٹرن دے دوں گا فی الحال, ٹھیک ہے نا, آخرت میں مل جائے گا. تو بچہ پیدا ہوا ہے تو کیا کٹے گا؟ مچھلی نہیں کھلانی, اور چکن نہیں کھلانا, دیسی مرغے بھی نہیں کھلاؤ گے. تو کیا؟ بکرا یا اونٹ. عقیقے میں بکرا چلتا ہے, اونٹ چلتا ہے, دمبے چلتے ہیں, گائے چلتی ہے, بچڑا چلتا ہے, لڑکے پہ 2, لڑکی پہ 1. تو یہاں بھی اللہ کیا کھلا رہا ہے؟ ریڈ میٹ. اور ایک اور دعوت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ولیمے کی. یہ بھی خدا نے حکم دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ولیمہ کی طرف بلائے اور دعوت قبول نہ کرے ولیمے کی, اس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی. اتنی اہم دعوت ہے. نبی نے کبھی کسی کی دعوت نہیں کی ہے سوائے ولیمے کے, پیغمبروں کی سنت. تو یہاں بھی کیا ہے؟ دال چاول یا بریانی کے ولیمے, چکن بریانی کا ولیمہ نہیں ہوتا. کر لو تو ثواب مل جائے گا, یہ نہیں کہ ولیمے سے ہی غائب ہو جائیں. لیکن حدیث میں کیا آتا ہے؟ اولم ولو بشاتن, فرمایا ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکرا کیوں نہ ہو. وہاں بھی کیا آ رہا ہے؟ تبھی علماء, بعض علماء کا یہ قول ہے کہ اگر آپ جانور ذبح کرتے ہو نا بقرعید کا, تو اس میں 3 نیتیں ہو سکتی ہیں. بقرعید کا جانور آپ ذبح کر رہے ہو, ایک حصہ اس میں قربانی کا ہے, جائز ہے. ایک حصہ اس میں عقیقے کا ہے, جائز ہے. امام محمد جو ابو حنیفہ کے رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں, وہ کہتے ہیں اگر ایک حصہ اس میں ولیمے کا بھی ڈال دیا تو بھی جائز ہے, کیونکہ یہ تینوں عبادت ہیں. لیکن آپ نے جانور کی قربانی کی بقرعید والے دن, ایک حصہ بقرعید کا, ایک حصہ ولیمے کا, ایک حصہ عقیقے کا, ایک حصہ آپ نے کہا یار میرے ابا آئے ہوئے ہیں یا میرا بیٹا لاہور سے آ رہا ہے, اس کی خوشی میں ایک حصہ پبلک کو, پورا جانور بیکار ہو گیا آپ کا. بیکار کا مطلب گوشت تو حلال ہے, لیکن وہ نہ بقرعید ہوئی اس میں, یعنی بقرعید کا پھر وہ قربانی نہیں کہلائے گی,
کیونکہ آپ نے ایک حصہ اس میں ایسا ڈال دیا جس میں عبادت کا عنصر نہیں ہے. وہ تو آپ کی اپنی خوشی ہے, عبادت کا عنصر نہیں ہے. عبادت کا عنصر 3 قسم کے دعوتوں میں, ایک ولیمے میں, ایک عقیقے میں, اور ایک جو بقرعید کو ہم جانور ذبح کرتے ہیں اس کھانے میں بھی عبادت کا عنصر ہے. تو ایک جانور پورا یا تو بطور عبادت کٹے گا یا پورا بغیر عبادت کے طور پہ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدھا حصہ عبادت کے طور پہ آدھا حصہ بغیر عبادت کے, یہ نہیں ہو سکتا. تو میں یہ سوچتا تھا کہ یار اس کا مطلب ہے کہ اسلام گن پوائنٹ پہ ہمیں ریڈ میٹ کھلا رہا ہے, صحیح ہے نا؟ تو مسلمان ویجیٹیرین ہو ہی نہیں سکتا. آپ کہو گے ڈاکٹر صاحب کوئی بیٹھے ہوئے ہوں گے, یار یہی تو مسئلہ ہے, ریڈ میٹ کھلا کھلا کے لوگوں کو ہارٹ پیشنٹ بنا دیا. تو ہارٹ پیشنٹ اس لیے بن گئے ہیں کہ گوشت کھا رہے ہیں, کام بھیڑوں والے اور دمبے والے کر رہے ہیں, کام وہ کر رہے ہیں جو ویجیٹیرین کے ہوتے ہیں. نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے سمجھ. کام وہ کر رہے ہیں جو گوشت خوروں کے, یعنی آدھا اسلام لے رہے ہیں نا, گوشت اسلام سے لے لیا, ریڈ میٹ. لیکن آگے بھی بہت ساری چیزیں جو اسلام کا حکم ہے, گھڑ سواری اور تیراکی, میدان جنگ میں لڑنا, 4 شادیاں معذرت کے ساتھ نکل نہیں رہا تھا منہ سے, لیکن اب کیا کریں یار, یہ بھی تو اسلام میں ہے نا, ہندوؤں میں تھوڑی ہے, عیسائیوں میں تھوڑی ہے. تو میدان جنگ میں بہادری کے جوہر دکھانا, ورزش, یہ سارے جو محنت مزدوری والے کام ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. تو یہ والے کام ہم کہاں سے لے رہے ہیں؟ یہ اسلام سے نہیں لے رہے. تو وہ جب آدھا حکم اسلام کا لیں گے آدھا نہیں لیں گے تو اس کے سائیڈ افیکٹ تو بہرحال ظاہر ہوں گے. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یا تو گوشت کھانا چھوڑ دو بھائی, اور اگر گوشت کھا رہے ہو تو پھر وہ کام کرو جو گوشت خوروں کے ہوتے ہیں. جتنے جنگل میں جانور گوشت خور ہوتے ہیں ان کی ایکٹیویٹیز میں بڑا فرق ہوتا ہے, اور جو ویجیٹیرین ہوتے ہیں ان کی ایکٹیویٹیز اور طرح کی ہوتی ہیں. بکریاں اور ہرن سبزیاں کھاتے ہیں, وہ چنگھاڑتے نہیں ہیں, وہ بھاگنے کو زیادہ فوکس کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کوئی ان کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے, وہ کہاں بھاگ رہے ہوتے ہیں؟ آگے آگے. شیر کیا کرتا ہے؟ گوشت کھاتا ہے. شیر ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس کے پیچھے بھاگ رہا اور وہ آگے آگے بھاگ رہا ہو, شیر کسی اور کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے, کیونکہ گوشت کھانے والا وہ تو پلٹ بھی سکتا ہے, جھپٹ بھی سکتا ہے, چیر پھاڑ بھی کر سکتا ہے, تو وہ ملک کا ڈیفینس کر سکتا ہے. وہ ابھے نندن کو نیچے آنے کا مشورہ دے سکتا ہے. ابھے نندن کے میں خلاف نہیں ہوں, بڑے زبردست بیان کیا انہوں نے, سبزی کھا کے بھی اتنا اچھا بیان کیا, سلام ہے بھائی. وہ لوگ گوشت میرے خیال نہیں کھاتے, لیکن پاکستان کی بڑی تعریف کی ہے, پاکستان آرمی کی بھی, تو ابھی نندن کو کوئی میرا سلام پہنچا دے. میں حیران ہوں کہ سبزی کھا کے بھی ماشاءاللہ اتنا خاندانی بیان. لیکن بہرحال جب گوشت خور اور سبزی خور کا فضاؤں میں مقابلہ ہوگا تو غالب سبزی نہیں آئے گی, غالب کیا آئے گا؟ گوشت آئے گا, ریڈ میٹ آئے گا, چکن نہیں. اور آخری باتیں کرو, آپ کو جلدی ہو رہی ہے نا, میں نے کہا تھا یا تو مجھے بٹھاؤ نہیں, بٹھاتے تو پھر پولیس آتی ہے مجھے اٹھانے کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ گوشت خور اور سبزی خور کا جب بولنگ میں مقابلہ ہوگا تو بھی کون جیتے گا؟ گوشت خور. شعیب اختر کا نام اسپیڈ اختر بھی ہے نا, پیار سے اسپیڈ اختر. تو کسی نے انڈیا کے کسی کھلاڑی سے پوچھا تھا کہ اتنا فاسٹ بالر ہے, آپ کیوں نہیں اتنے فاسٹ بالر پیدا کرتے؟ تو انڈیا کے کھلاڑی کا نام مجھے یاد نہیں ہے, اس نے کہا تھا بھائی وہ گوشت کھاتے ہیں, اور ہم کیا کھاتے ہیں؟ بولو نا, سبزی. ایک اور چٹکلا سنا دوں, بالکل فریش ہو کے گھر جائیں گے آپ لوگ. ہمارے ہاں اسلام اخبار نکلتا تھا کہ نکلتا ہے, میرا خیال ہے اب تک بھی نکل رہا ہے. تو مفتی ابو لبابہ صاحب اس میں رات کو نا اخبار میں جس دن نکلنا ہوتا تھا نا, صبح اتوار کو پوری ٹیم رات کو عملے کی بیٹھی ہوئی ہے, تو انتظامیہ سے کہا ہوا تھا کہ آج کام زیادہ ہوتا ہے تو کھانا اچھا ہونا چاہیے, گوشت ہونا چاہیے, کھانا اچھا ہونا چاہیے, کیونکہ آج ورکنگ ڈے ہے تو اس میں کھانا ذرا تمیز کا ہونا چاہیے. ایک دن وہ انتظامیہ نے کیا کیا, صبح اخبار نکلنا ہے, کھانا ان کو کوئی دال چاول ٹائپ کی, میں دال چاول بہت شوق سے کھاتا ہوں, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ وہ کہیں سبزی وبزی لا کے رکھ دی. صبح کیا ہوا ہے, اخبار جب مارکیٹ میں گیا ہے تو پرنٹ دھندلا, خبریں کیا آ رہی ہیں, دھندلی, نظر ہی نہیں آ رہی. اور وہ انتظامی حرکت میں, یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب میرے استاذ ہیں, انہوں نے فرمایا کہ جب دال کھلاؤ گے تو پرنٹ کیا آئے گا؟ جب دال کھلاؤ گے تو پرنٹ کیا آئے گا بھائی؟ دھندلا آئے گا. تو پرنٹ اگر صاف نکلوانا چاہتے ہو تو جو ملازمین ہیں ان کو کیا کھلانا پڑے گا؟ گوشت. تو اگر آپ کو 4 شادیوں کا فلسفہ سمجھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کھانا پڑے گا میرے بھائی؟ گوشت. پھر پرنٹ کیا آئے گا؟ پھر پرنٹ دھندلا نہیں آئے گا.
اگر آپ چاہتے ہو, دیکھو جتنے باڈی بلڈر ہیں میٹ کھاتے ہیں نا, گوشت کھاتے ہیں ماس پیدا کرنے کے لیے, تو خیر یہ کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین اور مذہب دیا, اسلام دیا, تو میں آپ سے جو بیان لے کے چلا تھا بس اس کو ختم کرتا ہوں. ہماری پریکٹیکل لائف کو سدھارا جا رہا ہے. ہمیں کسی کے دن, موت کا دن کیا تھا, پیدائش کا دن کیا تھا, ان بکھیڑوں میں نہیں الجھایا جا رہا. اور آج مسلمان عملی زندگی سے دور ہو گیا ہے. آپ دیکھو بہنوں کی وراثت کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں, بیوی کا مہر پی کے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن آپ دیکھو ربیع الاول میں ان کے عشق مصطفیٰ کو تو دیکھو آپ. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں مسجد کا چندہ کھا کے عمرہ کرنے گئے ہوئے ہیں, ماشاءاللہ عمرہ کر کے, کس مسجد کے چندے کھا کے عمرہ کرنے گئے ہوئے ہیں. ایک عجیب بات ہے, لوگ کہتے ہیں پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جس میں عمرہ کرنے والے سب سے زیادہ ہیں. بڑی اچھی بات ہے, لیکن کرپشن بھی ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے زیادہ ہے. یہ عمرہ آپ کی پریکٹیکل لائف میں کوئی چینجنگ نہیں لا رہا. اس کا مطلب یہ وہ والا عمرہ نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے ایسے سخت دل تھے. اللہ یہ واقعہ سناتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا, لیکن ایک اسلام کا حسن ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا تھا. ان عربوں میں شامل تھے جو بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے. لیکن جب اسلام لائے ہیں تو بادشاہ بننے کے باوجود راشن کا بورا اپنے کندھے پہ ڈال کے رات کو گلیوں میں گشت کر رہے ہیں کہ اگر کوئی مدینہ میں بھوکا سویا تو سوال کس سے ہوگا؟ مجھ سے. اور میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے. یہ آخرت کی فکر ہے جس نے ان کو ایسا بنا دیا. تو ہمارے عمرے آخرت کے لیے میرا خیال ہے نہیں ہو رہے, ہمارے حج آخرت کے لیے نہیں ہو رہے. ایک انٹرٹینمنٹ ٹائپ کی چیز بن چکی ہے یہ. بلکہ جو عمرہ کروانے والی ایجنسیاں ہیں, معاذ اللہ معاف فرمائے, شاید سب سے کرپٹ یہ ہوں, تو میرا دعویٰ جھوٹا نہیں ہوگا. یہ بتاتے کچھ ہیں, وہاں جا کے دکھاتے کچھ اور ہے. تو مسلمان کو اپنے مالی معاملات میں ایک نمبر ہونے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر اللہ آپ کا اسلام قبول نہیں کرے گا. نفل عبادت کم ہو جائے لیکن آپ گناہوں سے بچ جائیں, یہ زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ آپ اپنے اعمال میں عبادتوں کے پورے پورٹلے لے کے جا رہے ہوں, لیکن ادھر کسی کا پیسہ کھایا, ادھر کسی کے ساتھ ناانصافی کی, ادھر 2 نمبری کی. آپ نے اتنی دو نمبری کی آپ کی سوچ ہوگی. مجھے بہت لوگوں سے واسطہ پڑا ہے زندگی میں, تو تاریخوں میں نہیں الجھایا. تو اللہ نے آدم علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا نا, اس کی ڈیٹ نہیں بیان کی ہے, اس لیے کہ بھائی اس واقعے سے جو سبق مل رہا ہے وہ لو. تمہیں کیا کرنا ہے, یعنی حضرت مسیح علیہ السلام سے کتنے ہزار سال پہلے یہ واقعہ ہوتا ہے, اسے تمہیں کرنا کیا ہے. تو واقعہ کہ جس کو فوکس کیا جا رہا ہے کہ جس شیطان نے آدم کو جنت سے نکلوایا تھا, جو میں نے آیت پڑھی ہے نا, اے بنی آدم یہی شیطان تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے اور تمہیں عمل سے غافل کرنے میں لگا ہوا ہے, اور ہر ایک کا شیطان اسی حساب سے اس کو ورگلاتا ہے. علماء کہتے ہیں, ہم نے علماء سے سنا ہے کہ دینداروں کا شیطان اسی طرح سے حملہ کرتا ہے. وہ آپ کو نماز سے نہیں ہٹائے گا, وہ آپ کو عشق مصطفیٰ سے نہیں ہٹائے گا, وہ عشق مصطفیٰ کے دھوکے میں ڈال کے آپ کو گمراہ کرے گا. آپ سمجھو گے کہ یار نبی کا نام سنتے ہی میری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں, تو میں تو عاشق ہوں. وہ نہیں پتا آپ کو کہ بھائی آپ کے معاملات کیا ہیں. آپ معاملات میں 2 نمبر ہیں. آپ جھوٹ بول کے مال بیچتے ہیں. آپ بہنوں کی وراثت کے تو ایسے جھگڑے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی. کوئی بھی شریعت پہ آنے کے لیے تیار نہیں. باپ بھی وراثت کھاتے ہیں. ابھی ایک کیس میرے پاس آیا کہ ماں کا انتقال ہو گیا, بچوں کی وراثت ہے نا, ماں کے ابا نہیں دے رہے. تو کیس میرے پاس آیا, بیٹا ابا سے کہہ رہا ہے ابا جو میرا حصہ بنتا ہے, میں بالغ ہوں, مجھے دو. ابا کہہ رہے نہیں میں تمہارا باپ ہوں, میں زندہ ہوں. تو میں نے کہا باپ غلط کر رہا ہے بھائی. تو باپ کہہ رہے بھائی میں جب باپ ہوں تو میں ہوں نا. تو یہ بات اللہ کو معلوم نہیں تھی ہے؟ جب اللہ اس بیٹے کو ماں کی جائیداد میں حصہ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہاں ظلم کون کر رہا ہے؟ باپ جو ہے وہ اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. تو جتنا باپ کا حصہ کتنا ہے 1/4. اللہ نے کہا بیوہ کے مال میں شوہر کا حصہ کتنا ہے 1/4. 3 حصے کس کے ہیں؟ بچوں کے ہیں. تو اللہ سے آپ آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہو. تو اسلام اتنا ہی استعمال ہو رہا ہے. اچھا وہ ابا جو ہے نا ویسے مفتیوں کے پاس جائیں گے کہ اولاد کو میرے حقوق سکھائیں. اولاد کو کیا سکھائیں؟ میرے حقوق. کہ ابا کی کیا حقوق ہیں, ابا سے اف بھی نہیں کیا جاتا اور ابا سے یہ بھی نہیں. تو میں نے ان کو پیغام بھجوا دیا کہ ابا کے ساتھ اف کرنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن ابا کو بھی بچوں کا مال کھانے کی اجازت نہیں ہے. یہ بچوں کا ہے, یہ ابا کا
نہیں ہے. یہی کام ابا کے مرنے کے بعد اماں کر رہی ہوتی ہیں. وہ کہتی ہیں جب تک میں زندہ ہوں اس گھر کے ٹکڑے نہیں ہوں گے. اب بھائی اماں آپ 20 سال کے بعد اگر دنیا سے گئیں تو یہ بچے آج یہ پیسہ بزنس میں لگا کے 20 سال بعد کہاں پہنچے ہوئے ہوں گے؟ 20 سال کے بعد کیا یہ بچوں کے پاس کچھ کھانے کا ٹائم نہیں بچے گا اور کچھ بزنس میں لگانے کا ٹائم نہیں بچے گا. ایک کیس میرے پاس آیا کہ وہ اماں نے قبضہ کیا ہوا تھا ساری وراثت پہ, اور وہ کہنی تھی میں جب تک زندہ ہوں کچھ نہیں ہوگا, اور میں ماں ہوں, میں بددعائیں دوں گی, میں یوں کروں گی. میں نے اس سے کہا, میں نے اس خاتون سے کہا, میں نے کہا دیکھیں آپ کے بچوں کی 24-25 سال ابھی ایج ہے, ابھی ان کے ہاتھ میں پیسہ آئے گا, یہ انویسٹ کریں گے, 10-20 سال میں کیا سے کیا کر جائیں گے, اور آپ کے مرنے کا اگر انتظار کریں گے تو یہ تو خود بڑھاپے کے قریب کھڑے ہوئے ہوں گے. تو اس پیسے سے ان کو جوانی تو گزر گئی بغیر پیسے کے, اب بڑھاپے میں انویسٹمنٹ کر کے ملے گا بھی کیا ان کو؟ کھانے کا ٹائم تو جوانی ہوتی ہے نا, جب دانت ہیں تو بادام کھاؤ گے نا. بادام ایسے عمر میں مل رہے ہیں جب آپ کے منہ میں دانت ہے ہی نہیں چبانے کے لیے. لیکن اماں کو کون سمجھا سکتا ہے بھائی, وہ بددعائیں دینے پر آتی ہیں, لڑنے پر آ جاتی ہیں. تو یہ اہم چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں پریکٹیکل اسلام پر عمل نہیں ہو رہا. رسومات آپ کو ٹائٹ ملیں گی, او بھائی فلانا ڈے, آج فلانا ڈے, آج فلانا ڈے, آج فلانا ڈے, آج شب معراج. مجھے تو پتہ ہی نہیں شب معراج کب آئی کب گزر گئی. لوگوں نے کہا آج آپ نے معراج پہ ہی بیان نہیں کیا. میں نے کہا خدا کی قسم مجھے نہیں پتا تھا کہ آج شب معراج ہے, کیونکہ یہ کوئی تاریخ 27 رجب شب معراج ہے ہی نہیں, تو لوگوں نے بنائی ہوئی ہے. اسلام نے معراج کا بتایا, شب معراج کی ڈیٹ کو مینشن نہیں کیا, کیونکہ معراج میں بہت سارے اسباق ملتے ہیں. معراج کی تاریخ پتہ چلنے سے ہماری عملی زندگی کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن وہی بات ہے, لوگوں کو تو انٹرٹینمنٹ چاہیے. انہوں نے نبی کی پیدائش کا دن بھی نکال لیا, نبی کی وفات کا دن بھی متعین کر لیا, اور شب معراج بھی بتا دیا, اور فلانی تاریخ, اور پھر جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر رہے ہیں, تاکہ وہ ایک لوگوں کا مجھے ایک صاحب نے کہا محرم کی فضیلت پر بیان کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے, آج محرم کی فضیلت پر بیان ہوگا. میں کھڑا ہوا, میں نے کہا بھائی محرم بہت محترم مہینہ ہے, اور 10 محرم کو جو روزہ رکھتا ہے تو پورے سال کے روزوں کے برابر ہے. وما علینا الا البلاغ. اس سے زیادہ مجھے محرم کی فضیلت معلوم, بولو نا یار کیا ہو گیا, نہیں. میں نے کہا اس سے زیادہ کم از کم میرے علم میں نہیں ہے, کوئی اگر ہو تو بتا دیں. تو کہہ رہے ہیں 1 گھنٹے کا بیان کب؟ میں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا 1 گھنٹے کا بیان اس ٹاپک پر. 1 گھنٹے کے بیان, اس ٹاپک کو 1 گھنٹے تک کھینچنے کے لیے لمبی لمبی چھوڑنی پڑے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 1 گھنٹے تک اس ٹاپک کو اگر میں گھسیٹوں گا نا تو پھر موضوع من گھڑت قصے مجھے مارکیٹ میں کیا کرنے پڑیں گے, لانے پڑیں گے. آ سکتا ہوں ناپ تول میں کمی بہت بڑا جرم ہے, اس کو میں 1.5 گھنٹے کھینچ سکتا ہوں, کیونکہ اس پہ قرآن میں درجنوں آیتیں ہیں. قرآن میں اس میں درجنوں آیتیں ہیں, حدیث میں تو درجنوں حدیثیں ہیں, اور صحابہ تابعین کے واقعات ہیں. نبی مارکیٹوں میں جا رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم کو اٹھایا, اوپر خوش گندم تھی, نیچے ہاتھ ڈالا تو گیلی گندم. آپ نے فرمایا تم کسٹمر کو دھوکہ دے رہے ہو, من غش فلیس منا, جو دھوکے باز ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. وہ تو سمجھے گا وہ سبزی منڈی میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اوپر کیسے خوبصورت کینو ہوتے ہیں, آپ ذرا گھر میں لے کر آؤ, اندر سے کیا نکلتا ہے. صحیح ہے, اندر سے کیا نکلتا ہے. اس ٹاپک پر 1.5 گھنٹے بات ہو جائے گی, مگر لوگوں کو ایسے ٹاپک اچھے نہیں لگتے. ان کو محرم میں محرم چاہیے, ربیع الاول میں ربیع الاول چاہیے, اور رجب میں کنڈوں کی فضیلت چاہیے ان کو, اور سفر میں نحوست کے بیان چاہیے کہ سفر منحوس ہوتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے, اس میں یوں ہو گیا تھا. ٹاپک ڈرامہ چل رہا ہے. عملی زندگی سے آدمی کیا ہوتا جا رہا ہے, پیچھے ہوتا جا رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے, سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. گوشت کھائیں مگر اپنی ذمہ داری پہ کھائیں. وما علینا الا البلاغ.